औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ्ते से हम इस्तिआज़ा अल्लाह से पनाह मांगना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ रहे हैं। हमने जो पहला लफ्ज़ सीखा था वो लफ्ज़ था अल्लाह। इसका मादा है हमज़ा लाम हा मादा। कुरान पाक में ये मादा 2851 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। अगर हमने लफ्ज़ अल्लाह की तरकीब हयत तरकीबी सीख ली तो इसका मतलब है कि कुरान पाक के 2851 अल्फाज हमने सीख ली उस दिन। दूसरा लफ्ज़ था हमारा अल्लाह, इसमें अलम है अल्लाह का ज़ाती नाम। और दूसरा लफ्ज़ हमने सीखा था अऊज़ु फेल है, इसका मादा है ऐन वाव ज़ाल मादा। ये लफ्ज़ जो है ये मादा कुरान पाक में 17 मरतबा मुख्तलिफ डाइज में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ऐन वाव ज़ाल मादा फेले मुजारे वाहिद मुतकल्लम के तौर पर कि मैं पनाह में आता हूँ। अऊज़ु अगर हम कहेंगे हम पनाह में आते हैं तो हम इसके हमज़ा की जगह नून लगाएंगे नऊज़ु, यानी हम सब पनाह में आते हैं। अगर हम सेकंड पर्सन के लिए कहेंगे तो हम इसको हमज़ा की जगह ता लगा देंगे तो उसका मतलब होगा तऊज़ु, यानी तू पनाह में आता है। और अगर हम इस पे या लगाएंगे तो इसका माने है यऊज़ु, यानी वो पनाह में आता है। तो हमने ये सीखा कि गायब के लिए या आता है, मुखातिब या सेकंड पर्सन के लिए ता आता है, और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के वाहिद के लिए हमज़ा अलिफ आता है, और जमा के लिए नून आता है। तो ये जो है अऊज़ु नऊज़ु यऊज़ु तऊज़ु 17 मरतबा इस्तेमाल हुआ। तीसरा लफ्ज़ हमने सीखा था शैतान, शीन त्वा नून मादा। कुरान पाक में 88 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और चौथा लफ्ज़ हमने सीखा था रजीम, राजीम मीम मादा। ये मादा कुरान पाक में 14 मुख्तलिफ डाइज में इस्तेमाल हुआ। तो गोया हमने इन 4-5 लेक्चर में 3970 अल्फाज सीखे। हमने 3970 अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पर इस मादों में जो इस्तेमाल हुए हमने इस एक हफ्ते में सीखे। अगर इसी तरीके से हम तवज्जो से हर लेक्चर को सुने लिखें तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होगा। हमारा इन 4 अल्फाज लिखे हुए उनमें से पहला फेल है, दूसरा इस्म है, तीसरा भी इस्म है, और चौथा इसमें सिफत है। मौसूफ और सिफत मुरक्कब तौसीफी है। इनके जो है बाकी इनके में से जो इस्तेमाल हुए हैं वो 2 हरूफ हैं, बा और मिन। बा और मिन हरूफ जारा हैं, और बा हर्फ कुरान पाक में 2538 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इसके माने 7 जरिए और विद के हैं। दूसरा जो लफ्ज़ है मिन जो है कुरान पाक में 3221 मरतबा इस्तेमाल हुआ। मिन माना से या फ्रॉम है, ये प्रीपोजिशंस है। हरूफ जारा कुल 17 है। बाकी जो हरूफ जारा 2 हमने पढ़े, बा और मिन। बाकी जो है ली माना लिए, फी माना में, अला माने पर, इला माने तरफ, का माने जैसा, अन माने से, लहू माना लिए, हता माने तक। 2 अल्फाज है वाव और ता। ये है तो हरूफ जारा लेकिन कुरान में बतौर कसम के इस्तेमाल होते हैं। वल्लाही तल्लाही कसम है अल्लाह की, और जो दोनों में वल्लाही तल्लाही कसम है। वल अस्री वतूरी वज़ैतूनी। हरूफ जारा जो है आमिल है इनका। जो इसके अलावा बाकी जो हरूफ है वो है अदा, हाशा, खला, मुद, मुंज और रुबू। हम पढ़ते हैं रुबुमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, 14 सिपारे की पहली लाइन है। तो ये जो है मुख्तलिफ हर्फ जर है। हर्फ जर आमिल होते हैं। इनका अमल ये होता है कि ये अपने बाद में आने वाले अस्मा को मजरूर कहते हैं। रूफ जारा हमेशा अस्मा पर दाखिल होते हैं, फेल पर दाखिल नहीं होते। और इनका अमल ये है कि अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कहते हैं, यानी जिस पर काम का असर हो मफऊल
تو مجرور بھی مفعول کا وزن ہے، یعنی جس کو جر دیا گیا ہو، جس کو جر دے کر مجرور کیا ہے۔ کوئی اسم حالت جر میں صرف دو وجہ سے جاتا ہے، یعنی کسی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسرے اضافی مرکب کا مضاف الیہ، یعنی ایک اسم کو ہم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، تو جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں رہتا ہے۔ جیسے غلامن، کوئی ایک غلام، جب ہم کہتے ہیں غلام زیدن تو جو ہے زید کا غلام، تو اب وہ جو غلام ہے اس پہ تو جو بھی اعراب آئے گا، لیکن جس سے نسبت دی گئی زیدن تو وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ جیسے کتاب اللہ، کتابن کوئی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، بیتی میرا گھر، کتابی میری کتاب، تو جو ہے کتاب کو مجھ سے نسبت دی گئی، کتاب کو بیتو کا تمہارا گھر، تو جسے نسبت دی جاتی ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ پکا قاعدہ ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے ایکسیپشنز نہیں ہے کہ کسی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں۔ حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم جو ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور اضافی مرکب کا مضاف الیہ جس سے کسی اسم کو نسبت دی جاتی ہے وہ بھی ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ ہمارے باقی دوسرے دو حروف ہیں واو اور تا، یہ ہیں تو حروف جارہ لیکن بطور قسم کے استعمال ہوتے ہیں۔ واللہ تاللہ والعصر والطوری زیتونی وطور سینین والعصر ان الانسان لفی خسر، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان الفاظ پہ غور نہیں پڑھتے، ہم پڑھ دیتے ہیں واللہ والعصر ان الانسان، لیکن قسم ہے زمانے کی ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو یہاں وا کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں کیوں چلا گیا؟ اب آپ نے جب سے گرامر پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اسم جو ہے اپنا اعراب کیوں چھوڑ دیتا ہے، اپنی اعرابی حالت کیوں بدلتا ہے، کیونکہ کسی بھی اسم کی اپنی اصل حالت جو اعرابی ہے حالت رفع ہے، یعنی ہر اسم جو اوریجنل حالت میں ہے وہ پیش سے لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ زبر سے لکھا جائے گا یا زیر سے لکھا جائے گا تو اس کے زبر سے یا زیر سے لکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ وہ حالت نصب میں کیوں گیا، وہ حالت جر میں کیوں گیا۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا غور کریں کہ وا کے بعد جو آنے والا اسم ہے حالت جر میں ہے، تو پکا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ واو جو ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور واو ہوتا ہے عطف کا، کہ وہ دو اسما کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے اور اس کے بعد وہ عامل نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، وہ صرف اسما کو جوڑنے کے کام آتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے صرف دنیا کی زینت ہے۔ باقیات الصالحاتی، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو جو ہے دیکھیں یہاں پر واو کا کوئی اثر نہیں ہے، المالو کا پیش اپنی جگہ ہے، والبنونا کا نون وا پیشو نو کا جو اعراب اپنی جگہ ہے، کیونکہ وہی اعراب ہے۔ عطف کا اعراب وہی ہوتا ہے، کیونکہ عطف کا اعراب معطوف جو ایک دوسرے پر ہوتے ہیں ان کا اعراب جو پچھلا لفظ ہے اور اگلا لفظ ہے دونوں ایک ہی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں، تبھی تو وہ عطف ہوتا ہے، تبھی تو وہ جڑتا ہے، کیونکہ ان کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ دوسرا عطف کا جملہ ہے زیدن و حامدن، دیکھیں زیدن پر بھی تنوین ہے، حالت رفع میں ہے، حامدن بھی حالت رفع میں ہے، تنوین ہے، تو یہ عطف ہے۔ ایک اور واو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے جس کا مجھے تو جب تک میں نے گرامر نہیں پڑھی تب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس واو کا کیا مطلب ہے، اور اکثر کر کے ہمارے ترجموں میں بھی نہیں لکھا ہوتا، اور وہ ہے واو حالیہ، سرکمسٹنسز،
یعنی حال کو بتانے کے لیے، حالات کو بتانے کے لیے وہ حال جو واو حالیہ ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، تو جو فاعل یا مفعول کا حال بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے حالانکہ، ہم جب لفظ کہتے ہیں نا حالانکہ، تو یہ حالانکہ ایک لفظ نہیں ہے، حال الگ لفظ ہے، الگ ہے اور کے الگ ہے۔ یہ فارسی کا جو ہے حال، مانا یہ ہے کہ، حال تو حال کو کہتے ہیں، مانا یہ ہے کہ مانا کہ۔ اردو کے الفاظ تو ہمیں منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حال کے، حال یہ ہے کہ، اس حال میں کہ۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 ہے، وَتَحْسَبُوا۔ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ جب تم کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے ہم علامت مضارع لگاتے ہیں تو کنفرم ہے کہ وہ تا آتی ہے کہ تم، وَتَحْسَبُوا، اور تم گمان کرتے ہو، ایقاظن، کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ یہ ایقاظن بھی حال ہے، یعنی کہ تم ان کو جاگتے ہوئے خیال کرو، حال ہے نا کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، تو یہ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ایقاظن ان کی حالت ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ تحسبوا ایقاظن، تم خیال کرتے ہو، تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ اس حال میں ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر واو جو حالیہ استعمال ہوا ہے، وَهُمْ رُقُودٌ، جملہ جو ہے اپنا اسمیہ آ رہا ہے، ہم مبتدا ہے، رقودن اس کی خبر ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہیں۔ ایقاظن بھی حال ہے، اور جو ہے حال اگر واحد ہو تو پھر حالت نصب میں لکھا جاتا ہے، اور حال اگر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو تو پورا جملہ آتا ہے اور اس کو واو حالیہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وَتَحْسَبُوا ایقاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ تم خیال کرو گے، تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ آج کل تک ہم نے جو 3970 الفاظ سیکھے تھے، آج ہم نے مزید 2538 اور 3221 الفاظ کے انالیسس کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو اللہ نے ہمیں سمجھنے کے لیے نازل کیا کہ انسان اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کی کتاب اللہ نے ہمیں بھیجی ہے تو ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجی ہے، لیکن ہمیں انہیں جزدانوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور ان کو بار بار چومتے ہیں یا ان پہ ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پہ پھیر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن بک آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی بک ہے، اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ قیمتی ہیرا ہے۔ اگر ان الفاظ کو ہم اللہ کے الفاظ، اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام سمجھ کر شوق سے جو ہے سیکھیں گے، تو جب آپ نے من سیکھا تو من کے جو ہے 10 حروف آپ کو ملے، اور جتنی جگہ یہ استعمال ہوا اتنے آپ کو جو ہے ثواب ملا۔ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھو گے، اپنی آنکھوں سے پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ آئے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہوتی ہے، جو ترجمہ کرنے والے نے سوچا، جو سمجھا، اس کی حیثیت کیا تھی، وہ کس کنڈیشن میں تھا، آیا وہ عاقل ہے، آیا وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یا اس کا ذہنی لیول کیا ہے، اس نے کس لیول میں وہ کام کیا، اس کا فرقہ، اس کا مسلک کیا ہے، تو ہم اس سے ہی وہ سیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود عربی سیکھ کر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے ذہن سے، اپنے دل سے اور اپنے جذبات سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہے ان الفاظ کو لکھ لیا کریں، چھوٹا سا سبق ہوتا ہے، کوئی لمبا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو لکھ لیں اور 2-4 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو
یہ یاد ہو جائے گا، اور آپ جب بھی قرآن پاک میں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔